अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे बड़े दोस्त पुराने हैं, ये अदरीस साहब हैं। ये हवलदार हैं फ़ौज में। तो ये पीछे त्रिगड़ी गुजरांवाला से हैं। तो बाकी ये अपना तारुफ खुद ही करवाएंगे और आज आपको सिर्फ ये बताएंगे कि इनके ख़ानदान में अल्लाह ताला के फजल से अहमदियत कैसे आई, और इसके बारे में जो कोई तफसीलात हैं वो आपसे वो शेयर करेंगे। जी 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 अदरीस साहब, वेलकम। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस अहमद है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इस्माइल है। वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो मेरे दादा जान का नाम हज़रत मियाँ अल्लाह दिता साहब मरहूम साबी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो उनके ज़रिया से, मेरे दादा जान के ज़रिया से अहमदियत हमारे ख़ानदान में मुंतकिल हुई। आपने गालबन 1901 में या 2 में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर कादियान जाके बैत की और जमात अहमदिया में दाखिल हुए। और माशाल्लाह। मेरे दादा जान 2 भाई थे, दोनों ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी थे। जैसा कि मैंने बताया, मेरे दादा जान का नाम हज़रत मियाँ अल्लाह दिता साहब मरहूम, और दूसरे उनके भाई थे हज़रत मियाँ नबी बख्श साहब मरहूम। वो भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से थे। माशाल्लाह। तो दोनों भाइयों ने अहमदियत कबूल कर ली। तो आपके वालिद साहब जो मेरे परदादा जान थे, वो सख्त मुखालिफ हो गए आप दोनों बेटों के, आप दोनों भाइयों के। और उन्होंने फ़ैसला किया कि ये मेरे घर से निकल जाएं, देश निकाला दे दिया इनको। अच्छा। दोनों को घर से निकाल दिया। और ये दोनों फिर अपने जो मामू थे क्लास वाला में, जो उस वक़्त कराल वाला कहलाता था, ज़िला सियालकोट में, वहाँ चले गए। ठीक। वहाँ कोई 1.5-2 महीने या 3 महीने उधर रहे। तो सारी बात उनको पता चली इनके मामू को। तो फिर उन्होंने अपने जो थे अजीज़ो कारब उनको बुलाया और सारे इकट्ठे हो गए। तो मेरे परदादा जान के पास आए। तो उनको बोला कि भाई ये आपके बेटे हैं। तो उन्होंने अहमदियत कबूल कर ली है। तो जो भी किया उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया, अच्छा किया है। लेकिन आप बाप बेटे हैं तो आपका रिश्ता ये मुनक़ते नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में रहें, बच्चों को साथ रखें और इनको समझाएं बुझाएं। सही। लेकिन वो बड़ी मुश्किल के बाद राज़ी हुए और उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, ये दोनों मेरे बेटे मेरे सामने अहमदियत के मतलब कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा। तो लेकिन फिर वो सहाबा हों और वो तबलीग ना करने वाले हों, ये कैसे हो सकता उनका है? तो मुकाम ही बहुत बुलंद था। ये कैसे हो सकता है? सुभान वो अल्लाह। उठते बैठते, जब भी मौका मिलता, जब भी मौका मिलता, वो अहमदियत की सदाकत, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत अपने वालिद साहब के गोश गुजार करते रहते। और फिर इस दौरान तल्ख़ कलामी हो जाती। और फिर वही कि ये आपने जो मेरे साथ मुआहदा किया है कि अहमदियत की बात नहीं करेंगे, फिर उसी पे तान टूटती जाके कि ये ठीक नहीं है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि वक़्त गुज़रता गया और जो मेरे दादा जान थे और दूसरे दादा जान, इनके मिला के माशाल्लाह 10 बेटे थे। अच्छा, कुल टोटल 10 बच्चे थे, मतलब भाई थे। हाँ, मेरे दादा जान के 7 बेटे थे और दूसरे दादा जान के 3 बेटे थे। माशाल्लाह। आगे फिर उनकी फिर औलाद थी। तो इस तरह कुल मिल मिला के ख़ानदान के बालिग अफराद जो थे तकरीबन 15 के करीब बालिग अफराद थे जो तनोमंद नौजवान थे और अपना साहिब हैसियत थे। तो उन्होंने फिर फैसला किया कि एक घर बनाया जाए कादियान में।
تو اس زمانے میں پھر انہوں نے جا کے ادھر گھر بنایا، قادیان میں زمین خریدی، اپنا گھر بنایا، حویلی بنائی، مال ڈنگر ادھر یہ جو ہے رکھا، گائیں بھینسیں وغیرہ، اور ادھر رہنا شروع کر دیا۔ کوئی آ رہا ہے ہمارے خاندان میں سے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی ادھر بھی رہ رہے ہیں ترگڑی میں، کچھ بھی ادھر رہ رہے ہیں قادیان میں۔ اچھا۔ تو اس طرح کرتے کراتے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یوں ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا آپ کا، اور میرے پردادا جان نے بیعت نہیں کی۔ اچھا۔ پھر اس کے بعد خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد شروع ہوا خلافت کا، تو پھر بھی میرے دادا جان اپنے والد صاحب کو کہتے رہے کہ زندگی کا کوئی بار نہیں ہے تو بیعت کر لیں اور احمدیت میں داخل ہو جائیں اور اپنی عاقبت سنوار یعنی لیں۔ اتنے سخت مخالف تھے۔ ہاں جی، اپنی عاقبت سنوار لیں، لیکن وہ پھر بھی راضی نہ ہوئے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو وہ بھی دور ماشاءاللہ بڑا جمالی دور تھا۔ بالکل۔ تو میرے دادا جان نے کہا اپنے والد صاحب کو، ہمارے پردادا جان کو، کہ ابھی بھی بیعت کر لیں، زندگی کا کوئی بار نہیں، تو چلیں جلسہ ہی دیکھ لیں۔ جلسے میں کہنا، جب جلسے کا دسمبر میں شروع ہوتا تھا تو کہنا چلیں ابا ساتھ چلیں، جلسہ تو دیکھیں، بیعت کرنی نہ کرنی بات کی بات ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ کسی بات پہ نہیں آتے تھے، بہت کٹر مخالف تھے۔ کٹر مخالف تھے۔ پھر یہ دعائیں کرتے رہے میرے دادا جان، جب بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا خلفاء کی خدمت میں حاضر ہوتے تو دعا کے لیے کہتے کہ میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی احمدی ہو جائیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہنا کہ آپ دعا فرمائیں، ہم بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ میاں فضل فرمائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرے خلفاء بھی، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میاں فضل فرمائے گا۔ جی۔ اسی طرح چلتے چلاتے 1926 کا دور آیا، 1926 غالباً 1926 یا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یعنی 25 سال تقریباً گزر گئے۔ ہاں۔ تو انہوں نے میرے دادا جان نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ ابا ہم زندگی دے آخری دن آ گئے نے، تے کسی وقت بھی چل چلا دا سلسلہ ہو سکتا ہے، تے چلیے جلسہ ویخ لا چل کے، تے مسیح موعود نو تے آپ دے خلفاء نو، تے جے تسلی ہوئی تے احمدیت قبول کر لی، نہیں تو پھر تو اپنے جیسے بھی ہو ٹھیک ہے، ہم بھی ادھر جیسے بھی ہیں۔ تو پھر وہ ان کے ساتھ پھر وہ جلسہ دیکھنے نہیں گئے۔ اچھا۔ یہ چلے گئے سارے گھر والے جلسہ دیکھنے، تو بعد میں جناب یہ جو ہے نا خود اکیلے پھر گئے ہیں جلسہ دیکھنے کے لیے۔ ان کو پتہ نہیں کیسے خیال آ گیا۔ ہاں، خیال آ گیا، اور یہ چلے گئے قادیان۔ پھر ادھر میرے دادا جان دونوں بھائی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، جمعے کا دن تھا، تو نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے سنتے وغیرہ پڑھی اور سلام پھیری، تو اس کے بعد رائٹ لیفٹ بندہ نظر ڈالتا ہے، تو انہوں نے ایک نے پیچھے دیکھا کہ ابا تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ان کی باتیں کھیل گئیں اور بڑے خوش ہوئے کہ چلو کسی بہانے میرے والد صاحب تو آ گئے ہیں، مطلب معجزہ۔ ہاں جی، معجزہ ہے۔ تو پھر جناب انہوں نے بڑے خوش ہوئے، پھر انہوں نے خطبہ سنا، نماز پڑھی، جمعہ دیکھا، احمدیت کا جو چال چلن ہے ادھر مسجد میں لوگوں کا وہ دیکھا سارا۔ تو پھر یہ بھی اس کے بعد جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنے والد صاحب سے ملے، تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں ابا جان کیا دیکھا اور کیا سوچا اور کیا سنا آپ نے؟ کہنے لگے کہ میں نے بہت اچھا فیصلہ کر لیا ہے، جو ملا ہمیں کہتے تھے وہ تو ساری عمر جھوٹ بولتے رہے، اور آج میں نے جو سن لیا اور دیکھ لیا اور میں نے احمدیت قبول کرنی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہو گئے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی ہمارے دادا جان کے لیے اور ان کے اولاد کے لیے۔ پھر وہ میرے جو پردادا جان تھے وہ قادیان میں ہی رہے ہیں۔ اچھا۔ 1.5-2 سال، مطلب وفات تک؟ وفات سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے واپس ترگڑی لے چلو،
تو ابھی میرا بس پتہ نہیں ہے میرا وقت قریب ہے، ان کا احساس ہو گیا ہوگا نا۔ جی ہاں جی ہاں بالکل۔ پھر 1.5 سال وہ ادھر پھر نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اپنی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، اور پھر وہ واپس جناب اپنے بچوں کے ساتھ ادھر قادیان سے ترگڑی واپس آ گئے ضلع گجرانوالہ میں۔ پھر ادھر ہی ان کی وفات ہوئی ہے الحمدللہ، احمدیت پہ ہی ان کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ تو اس طرح تو تدفین وہی ترگڑی میں ہوئی؟ ہاں تدفین وہاں ترگڑی میں ہوئی۔ اچھا لیکن میرے دادا جان جو تھے، میرے دادا جان حضرت میاں اللہ دیتا صاحب مرحوم، ان کی وصیت تھی تو ان کی تدفین جو ہے وہ ربوہ میں بشتی مقبرہ میں ہوئی ہے، جو قطع خاص ہے اس کے جنوب جانب، قادیان میں کہ ربوہ میں؟ ربوہ میں۔ کس سن میں فوت ہوئے تھے آپ کے والد صاحب؟ میرے دادا جان کی بات ہاں ہاں ہاں، دادا جان کب فوت ہوئے؟ دادا جان میرے 1963 میں فوت ہوئے تھے۔ 1963 میں؟ میں اچھا خود اچھا بھی ان کے ساتھ ادھر گیا تھا جب اچھا ان کی تدفین ربوہ ہونی تھی، میں بھی گیا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، یہ بتائیں آپ کے جو دادا کے جو باقی بھائی تھے، ایک تو بھائی بھی ساتھ گئے تھے، وہ بھی صحابی، تو باقی بھائی نہیں احمدی ہوئے؟ 2 ہی بھائی تھے بس۔ آپ کہہ رہے تھے نا، اچھا آپ کے پردادا کے کتنے بھائی تھے؟ مطلب کس پردادا کے 2 بیٹے تھے، پردادا کے 2 بیٹے تھے نا؟ اگر میرے دادا جان کے 7 بیٹے تھے، اچھا وہ تو سارے احمدی تھے نا؟ سب احمدی تھے، پیدائشی احمدی تھے۔ اور آپ کے وہ جو دادا کے بھائی، ان کے بیٹے بھی؟ ہاں بھی سب اچھا پیدائشی اچھا احمدی اچھا تھے، اچھا۔ بالکل۔ ہاں جی۔ چلیں، بہت شکریہ ادریس صاحب، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا، اور میں نے بڑے اچانک آپ کو کہا، لیکن آپ نے جس خندہ پیشانی کے ساتھ میرے ساتھ تعاون کیا ہے، یہ میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ یہ ایک تو نئی نسل کے لیے یہ ریکارڈ رہے گا۔ دوسری بات ہے، جو احمدیت کے بارے میں سنتے ہیں اور ان کے دل میں غلط فہمیاں ہیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ الہی جماعت ہے، یہ کوئی کسی لالچ کے لیے احمدی نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ دل پر اثر کرے تو بڑے بڑے مخالف بھی جو ہے نا، وہ بھی بیعت کر لیتے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ۔ اچھا، خاکسار الحاج ڈاکٹر ملک نسیم اللہ خان، پیس ولیج، میپل انٹاریو، کینیڈا کو اجازت دیں، تو انشاءاللہ کسی نئی کیسٹ میں، بلکہ ابھی میرا تو پروگرام ہے کہ میں ادریس صاحب سے اور بھی ٹائم لوں گا، کیونکہ ایک تو ان کا انداز بڑا اچھا بیان کرنے کا ہے، دوسرے بات ہے ان کی اپنی بھی خدمات ہیں، ان کے والد صاحب کی بھی بڑی خدمات ہیں، تو انشاءاللہ ان سے مزید شیئر کریں گے، تو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔